economic survey for the current fiscal year. एनर्जी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और मुल्क में दहशत गर्दी थी और वो 3 E's के कॉन्सेप्ट पे हमने अपना सफर शुरू किया और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था जनरल इलेक्शन से पहले 2013 के और किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत कर आएगी और फिर उसको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देंगे। तो वो 3 E's जो है इस वक्त जो हुकूमत पिछले साल से जो अपने आप जिम्मेदारी निभा रही है, तो इसको हमने इस साल आप कह लें कि ये ई पाकिस्तान या 5 E's का नाम आप दे सकते हैं। इसको हम जो एरियाज कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको 20 तरह से याद कराया कि उस वक्त जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमी, एनर्जी एंड एक्सट्रीमिज्म था और अब जो है वो एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट एंड एनर्जी। ई पाकिस्तान मैं ये कह दिया ई पाकिस्तान या 5 E's। तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज हैं और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। इस साल में जाहिर है कि बैरूनी और मुल्की जो वामिल के हवाले से एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, बड़ा चैलेंजिंग साल था और हुकूमत ने मजमूई मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए या हैंडल करने के लिए कम से कम अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आप जो इकोनॉमिक सर्वे आपको जो पेश कर रहे हैं, इसकी जो अशात हर साल वजारत खजाना की जिम्मेदारी होती है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तरक्याती पॉलिसियों की सारी तफसील है, हिकमत अमलियों के साथ साथ मईशत की शोबा जाती कामयाबी यानी सेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है उसका जिक्र है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में तफसीलात आपको इस अपना इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगी। हमने जो एरियाज कवर किए हैं उसमें ज़राअत भी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसमें तवानाई भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। ये एक जो शोबा है इसका चूंकि फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की गुंजाइश है और इंशाअल्लाह मौका है, तो वो इसको ऐड किया गया है एज ए स्टैंड अलोन। कैपिटल मार्केट है क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें हेल्थ है, इसमें एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और मवासलात, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों को ये अहाता करता है। इसमें बेसिकली 17 चैप्टर्स हैं और ये 17 चैप्टर्स जो इनिशियल जो हमने इसकी जो प्रेजेंटेशन की है उसके बाद चैप्टर वाइज आपको इस इकोनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर वाइज भी तफसील आपको मिल जाएगी। हम बेसिकली मैं अर्ज करूंगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इस्तेकाम की बहाली के लिए और जो एक हमने एक प्लान बनाया है वो उसके इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलेंगे। जाहिर है कि कुछ ऐसी हम फिस्कल एंड कोई जो है रिफॉर्म के हवाले से फिस्कल मेजर्स एंड सबस्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और कुछ दूसरी चीजें वो आपको कल इंशाल्लाह नंबर्स के साथ बजट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमारा ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात पिछले चंद सालों से गुजरे हैं वो अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस में बता दें कि उसका खुलासा क्या है, तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47 बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुंचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है। मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो, तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो जहां 2017 में ये मुल्क पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद जो उसमें प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। तो वो जो एक हमने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो चुकी है वो हमें दोबारा यानी वापस रास्ता उसी तरफ पाकिस्तान का मुकद्दर होना चाहिए और सबको मिलके उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। तो हुकूमत की इसीलिए जो फोकस है, जो विजन है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को साथ साथ हम इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर चले
اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی، ویلتھ کی، اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو، کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 سے بہت زیادہ محرکات ہیں، وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اینالائز ہو سکتی ہے، ہو بھی چکی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے، آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا، آپ کے جو مارکیٹس ہیں، جو نروسنس ہے، جو پرسپشنز ہے پاکستان کی، وہ بھی ٹھیک ہوں گی. مثلا آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں تو جو ڈی میوچلائزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے، تو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی، اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی اسٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان اسٹاک چینج بنی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے بھی اپنا سفر ترقی کا طے کیا. 19,000 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ تھی جس دن ہم نے 2013 میں الیکشن جیتا تھا، جس دن اوتھ لی تھی میاں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو، اس وقت قریب 21,000 پہ پہنچ چکی تھی، اور ہم اس کو قریباً 50,000 کراس اپنے ٹرنور میں کیا 2017 تک. اور $100 بلین، یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن واز $100 بلین کراس کر چکی تھی 2016-17 کے سال میں، جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے. اس وقت $70 بلین آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے اور $100 بلین آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھی. یہ تھا پاکستان اس وقت کا کہ کدھر پاکستان جا رہا تھا. تو ہماری بیسیکلی ایز پاکستانی، ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ، یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے، اور ہم اسی پہ، ہمارے الائز بھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ کہ اس حکومت نے جو 2022 میں ذمہ داری سنبھالی. میں نے آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں سنبھالی، لیکن اس حکومت نے لاسٹ ایئر جب ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے. اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی، مہنگائی کا پریشر چل رہا تھا، وہ اپورڈ تھا، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی نمبرز بھی دیکھ لیں گے، وہ آسمانوں کی طرف رواں دواں تھا، اور ہماری جو فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹ اسٹاک بڑھے گا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، پالیسی ریٹ بڑھے گا، تو آپ کی فائنینسنگ نیڈ بھی اسی طرح بڑھیں گی. اور یہ وہ ایک اسٹیٹ آف افیئرس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھالتی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ تھرڈ کوارٹر بفور دس گورنمنٹ کیم ان، پلیز یاد رکھے کہ $6,400 بلین کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ایک کوارٹر میں. ہم 5 کوارٹر گزر چکے ہیں. اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی. تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ obviously ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے. آپ بھی سن رہے ہیں پچھلے 1 سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک، بھائی پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آ رہی ہے، نہیں پے کر سکیں گے. یہ مئی اور جون کے 3.7 بلین ایکسٹرنل پیمنٹ سے کیسے کریں گے؟ یہ 1 بلین کا بانڈ کیسے پے ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیو اے فیتھ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اور ہم سب کوشاں ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے. جو گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رک چکی ہے، لیکن اب جو بہتری کی طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور ترقی کی طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلوانا ہے وہ انڈر وے ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اس کو قریباً 6% GDP گروتھ تھی. لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ، میں ابھی آپ کے ساتھ GDP نمبر شیئر کروں گا کہ 5 سال کی ایوریج GDP گروتھ اب ٹوٹل کتنی ہوئی، اور پھر 4 سال جو آنے والے تھے 18-22 میں کیا ہوئی. I'll share the numbers with you. لیکن 6% تو تھی، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دوسرے سال میں وہ -1% تھی، تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا. تو جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب بیس نیچے جاتا ہے تو پھر obviously جو آپ کی جو نیکسٹ ایئر ہے یا آنے والے 2-3 سال ہے ایک نئی بیس لائن آپ کی بن جاتی ہے. ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفارچونیٹلی جو 5.8% تھا 2018 میں وہ 7.9%
پہ جا چکا تھا جب نئی گورنمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی. اور پلیز آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ 5.8% میں ہمارے جو ضرب عضب اور رد الفساد کی جو بہت بڑی ہماری انویسٹمنٹ تھی جس نے اس ملک میں اس وقت دہشت گردی کا خاتمہ کیا وہ اس میں شامل تھی. ورنہ یہ شاید 4.8% ہوتی, لیکن وہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ تھی, نیشنل ذمہ داری تھی. جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 39.1 بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا 30.9 بلین ڈالر سے بٹوین 28 اینڈ 2022. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 4.7% آف جی ڈی پی پہ پہنچ گیا 17.5 بلین ڈالر. اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ شرنک ہو کے 2.8 بلین ڈالر سے 1.9 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی. اور جو پبلک پالیسی ریٹ تھا وہ 6.5% 2018 میں جو تھا وہ 14.25% پہ 2022 میں نئی حکومت کو ہینڈ اوور ہوا. سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا, آپ لکھتے بھی رہتے ہیں, اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں. تو اس کی جو انکریز تھی پر اینم وہ ایوریج 129 بلین کی انکریز تھی. وائی آئی ایم سیئنگ دس تھنگ, 503 بلین پہ 2013 میں نئی حکومت نے سرکولر ڈیٹ کو ٹیک اوور کیا, 1148 بلین پہ چھوڑا, جس کا مطلب ہے کہ ایوریج 129 بلین پر اینم کی انکریز ہوئی. وہی 1148 بلین جو تھا وہ 4 سال کی کلید مدت میں 2467 ارب پہ پہنچ گیا, وچ از این انکریز آف 330 بلین ایز اپوز ٹو 129 بلین پر اینم. تو یہ آپ کی فسکل مینجمنٹ شو کرتی ہے. آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا یعنی پرسنٹیج جی ڈی پی جو 18 میں 63.7% تھا وہ 73.9% پہ چلا گیا. Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% اس میں انکریز ہو گئی. ہم بہت سنتے تھے اس وقت جو 13-18 کے الیکشن سے پہلے کہ پاکستان میں آئیں گے اور پبلک ڈیٹ 10,000 ارب کم کریں گے. وہ 10,000 کم کرنے کے بجائے 25,000 ارب سے ذرا کم جو پبلک ڈیٹ تھا اس کو 49,000 سے کراس کر کے چھوڑ کے گئے, وچ مینس کہ اس میں 97% کا اضافہ ہوا 4 سال کی قلیل مدت میں. ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز آپ سنا کرتے تھے, جہاں بھی وہ حکومت اپنا کوئی سرمایہ کاری کی کانفرنس کرتی تھی, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ اپنا نیو یارک ہو, جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے وہ ان کو اچھا لگتا تھا ہائر فگر. حالانکہ وہ پبلک ڈیٹ کا حصہ نہیں ہوتا لائبلٹیز, وہ تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی منسٹری آف فائنانس نے پے نہیں کرنا. لیکن جب پے ہوگا ظاہر اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. تو وہ جو ڈیٹ تھا وہ 30,000 ارب اس لیے کہتے تھے کہ وہ لائبلٹیز ڈال کے تو وہ پھر 24,953 نہیں تھا, وہ پھر 29,900 کے قریب تھا, یعنی 30,000 ارب کہہ لیں 30 ٹریلین. وہ یہ 49.8 تھا اس کو یہ جو 29.9 تھا اس کو 59.8 بلین پہ ہم پاکستان کا ڈیٹ لے گئے. پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ 100% انکریز ہے. نا یہ کپلڈ ود یور پالیسی ریٹ انکریز اور جو حال ہے اس وقت آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اس کا میجر بلک جو ہے وہ انفارچونیٹلی انٹرسٹ جیسے ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس میں جا رہا ہے. اور یہی ملک جو تھا اس کی ڈیٹ سروسنگ 2017 میں وہ 1,800 بلین روپے سے کم تھی, آج یہ 7,000 ارب پہ قریباً پہنچ چکا ہے. یعنی ایک طرف ٹیکسز کی کلیکشن میں امپروومنٹ تو ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف ہم نے اپنا مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنا ڈیٹ کمپائل کرنے کی وجہ سے, پالیسی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے اس کو ہم آسمان پہ لے گئے ہیں, اور وہ میرے نزدیک بالکل وہ انسسٹینیبل ہے. تو ٹو سے ان فیو ورڈز کہ یہ جو کچھ ہوا اس پہ انفارچونیٹلی جو فائنل نیل ان دی کافن تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ کو شیک کر دیا. بھئی آپ نے اگر کوئی ساورن کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کسی اے بی سی پارٹی کی نہیں ہوتی, وہ ساورن کمٹمنٹ پاکستان کی کمٹمنٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ جب دیکھا کہ جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جو کمٹ کیا تھا 2019 میں اور جو ڈیو تھا, بلکہ اس کو ریورس کر دیا جو تھوڑا بہت کیا تھا. دیٹ شک دی کانفیڈنس اینڈ کریڈیبلٹی آف پاکستان گلوبلی فائنینشیل اداروں میں. تو یہ بڑی بدقسمتی تھی. بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی ہو, کچھ گلوبل نیگیٹیوٹیز بھی اس ایک سال میں دیکھنے میں آئی ہیں.
مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں قریباً 2021 سے اب تک 50% اس میں کمی آ گئی ہے، یعنی جو 6.2% 2021 میں جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ تھی وہ کم ہو کے اب 2.8% پہ آ گئی. تو یہ دس از ون انڈیکیٹر. گلوبل انفلیشن اگر آپ دیکھیں اس میں 85% کا اضافہ ہوا، اور جو گلوبل انفلیشن 2021 میں 4.7% تھی وہ بڑھ کے 8.7% 2022 میں اس نے کلوز کیا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو فیکٹر ظاہر ہے کہ اس گلوبل ولیج ہے اور ہر چیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے تمام ممالک میں جاتا ہے. آلدو انفلیشن اب پروجیکٹ کر رہے کہ 2023 میں 7% ہوگی، اللہ کرے کہ ہو، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ٹائمز جو ہے اس کی گلوبل ٹریڈ کی گروتھ میں 5 ٹائمز شرنکنگ ہوئی، یعنی 9.4% 2021 میں یہ اپنا گلوبل ٹریڈ گروتھ تھی وہ ریڈیوس ہو کے 2023 میں 1.7% اس کو یعنی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی ادارے ہیں. یہ تو چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں آئسولیٹڈ تو نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر امپیکٹ ہے، لیکن شومی قسمت کے جو اس کے علاوہ فلڈز کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹرفی دیکھی، ایک بہت بڑا المیہ دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے، اور اس کے لیے جو آپ نے نمبرز بھی آپ کو پتا ہے کہ قریباً ہمارے جو فزیکل لاسز اینڈ اکنامک لاسز وہ ملا کے قریباً $30 بلین سے کراس کر گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت گلوبل UNDP اور ورلڈ بینک، پلاننگ ڈویژن، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اپنا یورپین یونین، اس سب نے مل کے وہ سارا سروے کیا تھا، اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی انڈسپیوٹیبل ہے، اور اس میں $30 ارب سے تجاوز، یعنی 14.9 بلین کے اس کے جو ڈیمیجز تھے اپنا، اور جو جی ڈی پی لاس تھا وہ قریباً $15.2 بلین تھا. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک پروسیس ہوا ہے، ایک ورکنگ ہوئی ہے اسی لیول کے اوپر، اسی فورم پہ، اور اس کی آپ کو جو اسسمنٹ کی گئی کہ $16.3 بلین درکار ہوں گے وہ ساری ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سیکرٹری جنرل UN کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی تھی، اور اس میں جو ہمیں پلیجز ملے وہ الحمدللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے. ہماری جو آفر تھی یہی تھی کہ یہ اس کا آدھا جو ہے ہم پک کریں گے، اور قریباً آپ کہہ لیں کہ 8.1 بلین، اور وہ 8 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ہے افورڈیبل تھا اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس، اور اتنا ہی ہمیں پلیجز ذرا اس سے زیادہ ملے تھے. تو وہ الحمدللہ دا تھنگز آر آن اٹس وے. پلاننگ منسٹر صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے بیسڈ آن 4RF جو اس وقت جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے ریزیلینٹ معاملے کے حوالے سے انفراسٹرکچر، تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے یہ ساری پلاننگ از ان پروگرس. تو اب میں عرض کروں گا کہ ابھی تک ہم نے اس حکومت نے جو تھوڑی ایفرٹس کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا کہ 2019 کا پروگرام 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ ایک ہی پروگرام ختم ہوا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوا تھا 2013 سے 2016. تمام 12 ریویو وقت پہ ختم ہوئے، پروگرام ختم ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شہر میں تمام ملٹی لیٹرل جو کی ادارے ہیں ان کے پریزیڈنٹس کی MD آئے، اور انہوں نے اسی سرینر ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو اپلوڈ کیا اور ریکگنائز کیا. اس میں ڈاکٹر کم ورلڈ بینک کے شامل ہیں، اس میں شری ملیانی جو اس کو MD تھی ورلڈ بینک کی، جو آج کل انڈونیشیا کی فائنانس منسٹر ہے. اس کے بعد اپنا کرسٹین لگارڈ جو MD IMF تھی، پھر آپ کے پریزیڈنٹ جن 2 دفعہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے، اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نکو 2 دفعہ ہے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان واز ریکگنائزڈ. کوئی کہہ رہا تھا سیکنڈ چوائس پلیس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، کوئی کہتا تھا فرگیٹ اباؤٹ نیبر لک ایٹ انڈیا. ہم نے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ایز اے کنٹری ایز اے نیشن لوز کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو آئی ایم شیور ویل گیٹ اندر اپرچونٹی. جہاں تک IMF کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، ایٹ بہت ہیوج پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے 5 سال کے مینڈیٹ لے کے وہ تو کر سکتی ہے، لیکن ایک حکومت جس کو پتا ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں
تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کتنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے اٹ واز ورتھ، کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی روڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز، وہ پاور سیکٹر، وہ گیس سیکٹر، وہ فسکل ریفارمز، وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف جی ایس ٹی ان پاکستان، جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پرائر ایکشن نہیں کر پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے 3 سے 4 سال میں، وہ الحمدللہ ہم نے میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ 4 پرائر ایکشن پورے ہوئے، اینڈ وی آر ریڈی کہ جب ہمارا آئی ایم ایف کا اللہ کرے کہ 9th ریویو جلدی ہو تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی، کیونکہ دے ہیو کنفرمڈ کہ پاکستان نے رائز 2 پروگرام کی جو پالیسی لینڈنگ 450 ملین ورلڈ بینک کی ہے اور 250 ملین ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی کو فائنینسنگ ہے جو اوریجنلی 450 تھی، 200 انہوں نے فلڈ میں ری پرپز کر کے دے دی، تو وہ 700 ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے۔ تو یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریوائول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی جو ساورن کمٹمنٹ 2019 میں تھی اور جو ریورس کی گئی اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ آسٹیرٹی میجرز مجھے ریپیٹ کرنے کہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کو سب تفصیل موجود ہے کہ اس حکومت نے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ختم کیا، آسٹیرٹی میجرز لیے، وہ سارا پبلک ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروسیس پہ پینفل کام بھی کرنے پڑے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں آپ کی آمدنی آل آف اے سڈن کم ہو جائے، آپ کے ریسورسز کم ہو، یا ایک بزنس میں یا پھر انڈسٹری میں، تو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی۔ آپ نے اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا ہے اپنے تو آپ کے لیے چوائس کیا تھی؟ یا تو وہ 6400 ملین کا ڈیفیسٹ کیری کرتے خرچ کرنے کا ایکسٹرنل میں پر کوارٹر، تو آپ 2 کوارٹر میں فارغ ہو جاتے ایز اے کنٹری، تو وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہوگا پھر سری لنکا بنے گا۔ تو دوسری چوائس یہ تھی کہ جی ہم ساورن کمٹمنٹ، چاہے وہ بانڈز ہوں چاہے وہ کوئی اور پیمنٹ ہو، وقت پہ ادا کریں۔ ہر فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی دیٹ، اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری ضروریات کے اوپر اپنی ایکسٹرنل ریسورسز اویلیبل کو خرچ کریں۔ تو اسی لیے اس کے بعد جو ساورن کمٹمنٹس کے بعد جو ہماری پرائرٹی تھی، نمبر 1 فوڈ اینڈ فارماسیوٹیکلس، نمبر 2 ایکسپورٹس ریلیٹڈ را مٹیریل اور ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ایل سی کی پرابلم تھی وہ بہت حد تک 90% سے زیادہ وہ حل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی اب پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی، مینوفیکچرنگ کا بھی، اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے، وہ لگے گا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے، آلدو یہ انفلیشن کے لیے ہے، میری شاید ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو گلوبل اکانومسٹ ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ایک وشس سائیکل ہے، ہم اس میں پھنس چکے ہیں۔ یہ میں وائی آئی ایم آلویز اینیمی آف ڈیویلویشن، آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے یہ ٹریگر کرتی ہے آپ کی ساری پرابلمز کو۔ جب ڈیویلویشن ہوتی ہے وہ انفلیشن ٹریگر کرتی ہے، جب انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیسی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، اور یہ جو پنڈت تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلویشن سے ایکسپورٹس بڑھے گی، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے، وہ ایک ایگزامپل نہیں دیکھتے۔ پاکستان میں پہلے 3 سال پچھلی حکومت نے جو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو، تو آپ نے دیکھا کہ $800 ملین صرف ایکسپورٹ پہلے 3 سال میں بڑھی۔ یہ تو تھینکس ٹو ٹرف انویسٹمنٹ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور وہ اس کا وہ پھر آپ کی انکریز ہوئی، ورنہ آپ کا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یو ٹک دا ہٹ آف اباؤٹ $20 بلین انکریز ان پبلک ڈیٹ وداؤٹ ٹیکنگ 1 سینٹ۔ تو بہرحال یہ چونکہ ہم اس وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے اور ہم اس کے اوپر اپروپریٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں، وہ ہے یعنی لاس آف فیتھ کہہ لیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پرسپشن لوگوں کی مارکیٹس کی وہ نیگیٹو ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ نے تو کہا $200 $200 کا نیچے آئے گا۔ یس، آنا چاہیے تھا۔ اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197، 217 تک آیا۔ پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں۔ اور آج بھی یور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، میں نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا تھا، آج بلومبرگ کے 2 اکانومسٹ کا آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا 19 مئی کو، وہ کہتا ہے 244 ہونی چاہیے۔
لیکن IMF کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو کچھ پاکستان کی پرسپشن مارکیٹس میں بنی ہوئی ہے, وہ سارے فیکٹر جو ہیں, جو ریزروز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے قریباً 40-45 روپے کا گیپ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم, آپ کا بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر کامرس اینڈ اکنامک کورسپونڈنٹس ہیں, آپ اینکرز بھی, آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو, ملک کے انٹرسٹ کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو, یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا. دے ول اینڈ اپ لوزنگ منی. میں نے دسمبر 2013 میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مارک مائی ورڈز, آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں, یو ریگریٹ ون ڈے. اس وقت اس کے 111-12 کے پھر رہا تھا, وہ آیا تھا پھر 98 پہ. تو یہ ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ, اور یہ آرٹیفیشل ریزنز کی وجہ سے ہے. ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اٹ ول امپروو, اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں. آپ, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا پیارا پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا ضرور ہماری مدد کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں, لوگوں کو یہ نہ کرنے دیں کہ اپنا میں کنورٹ کروں, میں جا کے XY کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو میں ڈومیسائل کر لوں, میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہاں میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہ رہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیے ہیں, کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتی تھی, اب وہ فارن ایکسچینج بھی بہت ہیوی تعداد میں, جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چینج آف رجیم ہوئی ہے, وہ جو باہر سے ہیوج انفلو ان کو ملتی تھی, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی فارن ایکسچینج کی, وہ بھی اب ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے. تو دیٹ از اندر ڈرین. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریباً $6.5 بلین اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کیے. $5.5 ملین ہم نے نان اپنا یعنی ساورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے واپس کیے, اور $1 بلین کا ہم نے بانڈ پے کیا. یہ $6.5 بلین پاکستان نے, جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں, دے نو آل دی ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیکشنز. جب آپ کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں نان ساورن ڈیٹ جو وز ادر کنٹریز یعنی ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, تو وہ نارملی آپ کو واپس آ جاتا ہے. آپ کو رینیو یا تو فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے, یا رول اوور ہو جاتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ واپس آ جاتا ہے, یا آپ کو لینڈر چینج کر لیتے ہیں. مجھے کو بتائیں کوئی کنٹری جس کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم یعنی وہ زیادہ ہے دین دی لاسٹ. ہمارا ایکچوئل ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں, ہم شور مینی آف یو نو کہ آلموسٹ $4 بلین کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو مارکیٹ پرسپشن بنی ہوئی ہے, جو ایک IMF کی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دے آر سٹنگ آن دا فینس کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ معاملات حل ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے. تو وہ یہ ایک فیز ہے, انشاءاللہ اس میں نکلنا ہے. لیکن ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے کہ ساورن جو بھی لائبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, مسٹ بی پیڈ آن ٹائم, اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا. بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی بہرحال دی ٹائٹ فسکل ڈسپلن ول کنٹینیو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنٹلی 1 جنوری سے بسپ اسٹائپنڈ بڑھایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمزور ترین جو طبقہ ہے, جو بینیفیشری ہے اس کا بسپ کا, تو اس کو ہم نے 360 ارب سے 400 ارب کیا تھا, اور 25% اسٹائپنڈ 1 جنوری 23 سے بڑھایا تھا. اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور KP کے گورنمنٹ سے مل کے 75 بلین کا جو کیا ہے. obviously یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اور اس کی جو کریڈٹس ہیں اور دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ. یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا, 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. باجو صاحب کی لیٹسٹ نمبر سی
تقریباً 1750. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. پرائم منسٹر نے جب کسان پیکج تقریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکا ہے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا اسکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی, ایک بھائی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو پھر کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے, 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کیا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں, جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے, تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شیور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس, کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ obviously اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ. تو دس از کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں, اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا, اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے, اور اس 1 سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آئی ایکسپلینڈ اے ورسٹ. ابھی تو سوالوں کا ٹائم نہیں آیا, حنیف خان صاحب پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں, اجازت دیتے والے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس, اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے. وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں, ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے ریسپیکٹولی 1.55, 2.94, 0.86. اس میں ایک نیگیٹو ہے. یہ فلڈز بھی اس میں آئے, اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا, اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے. اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی. جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں, اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے. اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں, سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے, آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے. کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے, اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے. یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%. میں آفیشیل نمبر دے رہا ہوں. شہباز رانا صاحب بڑے کوہرے نے میرے اتنے کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز. تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے. تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آصف اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو, آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. یہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہائر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائز میں نے ذکر کیا, کروڈ آئل, ایڈیبل آئل, پلسز, گلوبل سپلائی ڈسرپشنز, ڈیمیجز آف میجر اینڈ مائنر کراپس ڈیو ٹو فلڈ, کرنسی ڈپریسیشن, ایڈمنسٹریٹو پرائس ایڈجسٹمنٹ, پولیٹیکل مشینری آر دی میجر فیکٹرز ریسپانسبل فار دی ہائی انفلیشن. یہ سارے ہیں. آئی مین یو کانٹ نیم ون پرٹیکولر فیکٹر. اس میں وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یور روپی ڈیویلویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پالیسی ریٹ اور جو فیشل سرکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ تو آن ٹاپ ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں. جہاں تک ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن کا چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں, چیئرمین صاحب ہیں کہ
اچھا وہ میٹنگ میں ہے. ان ایس اے پی ایم ریونیو ہے. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ڈسپائٹ دی کنٹریکشن آف امپورٹس جو ہم نے والنٹیرلی کی ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے اگر امپورٹس کم ہوگی تو ان کا ریونیو بھی کم ہوگا. اس کے باوجود ان کی جو گروتھ ہے اس سال مئی کے اینڈ تک وہ 16.1% ہے جو کہ پچھلے سال 5,348 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے تھے. اس سال 6,210 ارب کا فائنل فگر ہے ٹل اینڈ آف مئی. جہاں تک ویریس ٹیکس پالیسیز ایڈمنسٹریٹو ریفارمز وہ ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں. کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے, کچھ آپ نے آلریڈی دیکھا بھی ہے. مثلا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن ہے, ہیومن انٹرفیس کو کم کرنا ہے اس سارے پروسیس میں. ٹریک اینڈ ٹریس جیسے اپنا ای پاکستان کے اس میں آ جاتا ہے کور میں, اسی طرح ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے اور اوور آل ایفیشنسی ٹیکس مشینری کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے براڈنگ آف ٹیکس بیس وہ بھی پوری ایفرٹ ہے. بائی دی وے اگین میں آپ کو ایک فیکچوئل نمبر شیئر کر لیتا ہوں. 31 مارچ تک ایف پی آر نے ان کا ہدف تھا 7 لاکھ نئے ٹیکس پیئر کو رجسٹر کرنا. 7 لاکھ 7,000 واز دی ٹارگیٹ. دے ہیو آلریڈی ڈن 912,392. دس از اے پرسائز نمبر 912,392. تو یہ کیا نہیں صاحب یہ ایکچوئل نمبر ہے ٹل اینڈ آف مارچ. تو ان کا ہدف تھا 7,000 نیو ٹیکس پیئرز کو لانا. پرائمری بیلنس جو تھا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جولائی اپریل میں وہ ڈیفیسٹ تھا 890 بلین کا پہلے 10 مہینوں کا. اس سال میں پہلے جو 10 مہینوں کا فگر ہے وہ 99 بلین کا سرپلس ہے. ظاہر ہے کہ ابھی 2 مہینے ابھی اس میں ایڈ ہوں گے تو فائنل نمبر پھر آپ کے پاس وہ بھی آ جائیں گے. جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جہاں ہم نے بہت ایفرٹ کر کے اس کو مارچ میں آپ کو یاد ہوگا پہلے انیشل فگر 654 ملین تھا جو فائنل فگر تھا 750 ملین کا سرپلس تھا انسٹیڈ آف ڈیفیسٹ. جو کیومولیٹو فگر ہے جولائی ٹو اپریل وہ 76% اس میں امپروومنٹ آئی. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا پچھلے سال 10 مہینے کا تھا وہ تھا اپنا 13.7 بلین 13.7 ارب ڈالر. دیٹ از ناؤ ریڈیوس ٹو 3.3 بلین ڈالر. اور ہمارے پاس 2 مہینے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں یعنی سسٹین کیا ہے, اور ہم نے پیمنٹس کرنے کے باوجود یہ جو ڈسپلن ہم نے انفورس کیا بڑا پینفل تھا اور بزنس اور ٹریڈ انڈسٹری کے لیے بھی مشکلات تھیں, لیکن یہ ضروری تھا تاکہ ہم اپنے نیشنل ڈگنیٹی اور کمٹمنٹس کو وقت پہ آنر کرتے اس کو پروٹیکٹ کرتے. جہاں تک یہ جی امپورٹس کا نمبر بھی دے دیتا ہوں جی, سروے میں بھی اویلیبل ہیں. یہ جولائی مئی کے نمبرز لیٹسٹ میرے پاس ہیں. یہ جو پچھلے سال 72.3 بلین 72.3 بلین ڈالر جو امپورٹ تھی وہ ریڈیوس ہو کے کانٹیکٹ ہو کے 51.2 بلین ڈالر ہے. یہ 11 مہینے کے نمبر. اس میں 29.2% کی کمی آئی ہے. 29.2% کی. ایکسپورٹس میں بھی ڈکلائن ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس میں گلوبل اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. اس میں 12.1% کی کمی آئی ہے. امپورٹس میں 29.2% کی اور ایکسپورٹس میں 12.1% کی کمی آئی ہے. یہ پچھلے سال 28.9 بلین ڈالر تھے جو کہ اس سال 25.4 بلین ڈالر ہیں ابھی تک. لیکن چونکہ امپورٹس کی کمی زیادہ ہے تو دیٹ ٹرن دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انٹو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ان مارچ میں, اور انیشل نمبر اپریل کے بھی سرپلس ہے. ریمیٹنسز میں بھی 13% کی کمی ہے. یہ 22.7 بلین ڈالر ہے ایز کمپیئر ٹو 26.1 بلین ڈالر پچھلے سال 10 مہینے کے مقابلے میں. اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال 1523 ملین ڈالر تھی 10 مہینے میں, وہ اس سال 1170 ملین ڈالر ہے بیکاز آف دی یوکرین وار, کووڈ, فائنینشیل ٹرموائل, گلوبل جو ایف ڈی آئی فلوز ہیں بیکاز آف دی سچویشن, تو اس کا سارا ہے. تو میں اب صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس حکومت نے جیسے میں عرض کیا کہ بہت ہی ٹف اور بہت ہی مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ اس کے لیے بہت بہادری کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں اس حکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی, اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو لومنگ تھریٹ آف ڈیفالٹ تھا اس کو اوائڈ کیا, اور جو اکانومی
جو کرپل اور جو بالکل بیٹھ رہی تھی اور اللہ معاف کرے ڈیفالٹ کے نتیجے جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہے ریسنٹلی ایک آدھ کنٹری میں, تو اس کو ریسکیو کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جو ہمارا ابھی فسکل ایئر جو انشاءاللہ جون کے اینڈ میں ختم ہوگا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینج کیا 76% ریڈکشن کے ساتھ, جو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 4.6% کیا ہے 4.9% کے مقابلے میں, یہ دونوں چیزوں نے کافی حد تک ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. اس گورنمنٹ کو بہت مفید اس سے ہیلپ ہوئی ہے. گوئنگ فارورڈ جو ہمارا ہدف ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہوگا, وہ جی ڈی پی گروتھ کا 3.5% ہے. گلوبل جی ڈی پی جو پروجیکشنز ہیں وہ کم ہے, لیکن وہ جب نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں, جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو بہت اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پاکستان نیگیٹو میں جا رہا تھا فسکل ایئر 19 میں 19-20 میں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر 2-3% نیگیٹو کی بات کرتے تھے گلوبل ادارے, اور پھر ایونچولی ہمارا قریباً 1% نیگیٹو فائنل نمبر ہوا تھا. تو اس وقت تو وہ, لیکن ہماری اپنی جو ہے اس پہ آپ کہیں گے کہ 0.3% سے یا 0.29% سے ہاؤ کم کے 3.5% میں چلی جائے گی, اٹ کین بی ویلڈ کوشچن. اس کے لیے ہم جو میں نے عرض کیا کہ ہم ایگریکلچر پہ فوکس کر رہے ہیں. کل آپ کو تفاصیل ملیں گی بجٹ میں انشاءاللہ. ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے. ہم ایکسپورٹ پروموشن کے لیے انسینٹیوز دیں گے. ہم آئی ٹی کے سیکٹر کو انکریج کریں جہاں بہت بڑا اسکوپ ہے. ہم ریونیو موبلائزیشن کے لیے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی. نمبرز انشاءاللہ کل اویلیبل ہوں گے. لیکن جو ایک ڈائریکٹ نیکسس ہے آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا کسی بھی ملک کا, وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے ساتھ, اور وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا پرس جو ہے وہ میرے رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم صرف پرس بند کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں, پھر یہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ میں دی ہائیسٹ, ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 2017-18 کا بجٹ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر پی ایس ڈی پی وہ 1 ٹریلین کراس کیا, 1001. اس دفعہ الحمدللہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ 1.15 ٹریلین یعنی 1100 بلین سے کراس کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا 5 E's کا فوکس ہے, ابھی جو میں نے کہا یہ پاکستان, یہ 5 E's کہہ لیں, فریم ورک, ایکسپورٹ, ایکوٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ, انرجی, سی پیک اور 4 RF, وہ جو ریزیلینس جو ہے وہ ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. آئی تھنک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے with spending of investment, I will not say spending, investment of 1150, اور آپ کے صوبے جو ہیں بائی دی وے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے آفٹر 9 لاسٹ NFC ایوارڈ, کیونکہ اب تو تقریباً 60% اگر آپ ایڈمن چارجز بھی ایڈجسٹ کر لیں تو کلوز ٹو 60% جاتا ہے صوبوں کو, اور تقریباً 40% فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے. تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو پی ایس ٹی پی ہے وہ بھی اسمارٹ ہوگا. آئی تھنک آئی ایکسپیکٹ نتھنگ لیس دین 1600 ارب سے کم نہیں ہوگا. تو 1150 پلس 1600 ارب چاروں صوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ جو 2 صوبے ہیں رائٹلی دے ہیو اونلی گیون 4 مہینے کا پی ایس ڈی پی, تو وہ ان کا فائنل نمبر نہیں ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے. تو دیٹ مائٹ کنفیوز مینی پیپل, کیونکہ آپ کو ابھی ٹوٹل شاید 1100-1200 نظر آئے گا ان کا بھی, لیکن وہ ابھی 8 مہینے کی پی ایس ڈی پی 2 صوبوں کی ڈلے گی آفٹر دی الیکشنز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو جی ڈی پی پروجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل اچیو کریں گے. اور جو ہماری پروڈکٹیوٹی, انوویشن, فوڈ, واٹر سیکورٹی, انہانسنگ سوشل اینڈ فزیکل ایسٹس, وہ ہماری جو SDGs کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ امپروومنٹ نظر آئے گی. وہ چودھری حسن اقبال صاحب کی سروائی میں ایز یو نو کہ اس پہ بھی ایکول فوکس ہوتا ہے ایز دی فوکس از آن دی پی ایس ڈی پی اسپینڈنگس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, ریپڈ ڈلیوری اور انوویٹو ڈیجیٹل سروسز, یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا. اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہمارا ہدف ہے اللہ کرے کہ یہ پورا ہو اگلے 5 سال میں ٹو ٹیک اٹ ٹو $15 بلین. ابھی $2.5 بلین ہے اس وقت. یہ اگلے سال کے لیے $4.5 بلین کا ہدف پرائم منسٹر نے آئی ٹی انڈسٹری کو دیا ہے. ریسنٹلی راؤنڈ آف میٹنگز ہوئی ہیں, سیریز آف میٹنگز, اور لیکن ایزیلی اگر 4.5 ہم کر گئے
تو اللہ کے فضل سے 5 سال میں 15 بلین کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ٹرپل فگر ڈیجٹ بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. اس میں بہت اسکوپ ہے اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور ڈویبل انسینٹیوز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اپنا ہمارا جو اوور آل جو یعنی گرین انرجی آج کل بہت فوکس ہے انوائرمنٹل جو معاملات ہیں جو اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے, تو جو ہدف ہے کہ بائی 2025 ہم 20% گرین انرجی پہ چلے جائیں اپنی ٹوٹل ریکوائرمنٹس, 30% بائی 2030, اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو پرائمری سیونگ ہوگی انرجی میں وہ 10 سے 15% ہوگی. تو یہ چند گزارشات ہیں. میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی ڈیولپمنٹ کے نمبر دے دوں. جی بس میں ایک سیکنڈ ان کو اگر آپ اجازت میں یہ ان سے 2-3 یہ شیئر کر دوں نمبر, تو اس کے بعد بالکل موسٹ میں نے بس آپ کو 2-4 نمبرز میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تب تقریر کے دوران میں آپ کے نمبر دوں گا. جو میں 2-4 سال کے ٹینیور کو کمپیئر ایک میں نے کمپیریٹو چارٹ بنایا, آپ کو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے. وہ ہے 2013-17. تو 17-18 واز این abnormal year, crisis year, and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time, which failed in 2022. I always call this project 2010. تو یہ 2010 میں شروع ہوا تھا, 2018 میں کلمینیٹ ہوا اور 2022 میں اس کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی. تو یہ جو ہے میں جو ایوریج ہے وہ ہم نے اس وقت 2013 میں 3.9% جی ڈی پی گروتھ کو 6.1% پہ اس وقت بھی ہم لے کے گئے تھے, اور اس میں جو چینج تھی وہ قریباً 2.2 کی تھی. اور جو ہم نے جو اگلے 4 سال تھے وہ حالانکہ سیکنڈ ایئر -1 تھا, لیکن چونکہ چھوڑا 6.1 تو نیٹ دیر از نو انکریز. اسی طرح جو جی ڈی پی آپ کا جو ڈالر میں ٹرمز میں جو سائز ہے وہ 259 بلین سے 357 بلین پہ آپ کی گئی, وچ واز آلموسٹ $100 بلین انکریز ان جی ڈی پی. اور اگلے 4 سال میں جو پیچھے تھے اس میں 18.7 یا 19 بلین کا. سو 100 بلین کی جی ڈی پی انکریز اینڈ 19 بلین کی جی ڈی پی انکریز. اسی طرح پر کیپٹا انکم میں $322 کی انکریز تھی اور اگلے میں آلموسٹ اسٹیٹس کو تھا. اور جو آپ کے جو پبلک ڈیٹ کے نمبر میں نے آپ کو ساتھ دے دیے تھے کہ 25,000 سے آلموسٹ ہم انفارچونیٹلی 49,000 کراس کر گئے ہیں, اور پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہم 30,000 سے 60,000 کے قریب پہنچ چکے, 59,772 بلین ٹو بی پرسائز. تو ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار یور پیشنس ہیئرنگ. میں اپنا چودھری آصف اقبال صاحب کو 2 منٹ لوں گا. دیکھیے یہ ایک اور گزارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر 2018-17 میں 1,000 ارب تھا, وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2022 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ چکا تھا, اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100% اضافہ ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواں سال ختم ہوگا, دس واز این ایئر آف فورس میجور. یہ فورس میجور کا ایئر تھا جس میں 3 انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا. پہلا حادثہ تقریباً $50 ارب کا تجارتی خسارہ, جس کے پیچھے $84 بلین کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی, جو پاکستان کے زر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی. دوسرا جو حادثہ تھا, آخری سہ ماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے, جس سے تقریباً $240 ارب جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں, وہ جاری نہیں ہوا. اور تیسرا بڑا حادثہ
کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا جو 31 ارب ڈالر کا تھا. تو لہذا جو سال فورس میجور کا سال ہو جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہوں، اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کہ خدا نہ خواستہ ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. یہ 3 میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیسڈ تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی 0 ریلیز ہوئی ہو. اور تیسرا یہ کہ 31 ارب ڈالر کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، سو دس واز این ایئر آف فورس میجور. لہذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں. رانا صاحب کو آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے، ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے. ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا، جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں. سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے. اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے. یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی بل صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نا؟ جی مروان لگا. Have very successfully